हाय एवरीवन, गुड आफ्टरनून एंड अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पर्सपेक्टिव नुक्ता नज़र उवैस इकबाल के साथ जियो टीवी पे। नाज़रीन, आज के इस शो में हम बात करेंगे सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के हवाले से, हाउ टू बी अ गुड सिटीज़न, लेकिन ख़ास तौर पे नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टेक्स्ट के अंदर कैनेडियंस ऑफ पाकिस्तानी ओरिजिन कम्युनिटी को सामने रखते हुए। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मर्दमशुमारी के हवाले से। कनाडा में सेंसस 2021, कनाडा में हर 5 साल के बाद मर्दमशुमारी की जाती है, अमेरिका में 10 साल के बाद की जाती है। और बाय लॉ ये हमारी और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हुकूमत के इस कदम में अपना जो है वो हिस्सा ज़रूर डालें। जो हमसे वो चाहते हैं सेंसस की इंफॉर्मेशन उनको दी जाए, बर वक्त दी जाए। मई की 11 तारीख़ आखिरी तारीख़ थी, इस पे भी हम बात करेंगे कि क्या वो तारीख़ गुजर जाने के बाद भी हम सेंसस जो है वो अपनी इन्फॉर्मेशन सबमिट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। लेकिन साथ साथ जो एक हमारा और अहम मौजू है आज के इस टॉपिक का, वो इस हवाले से है कि जब सेंसस की गुफ्तगू शुरू हुई, 2021 सेंसस का ऐलान हुआ, लोगों को पता चलना शुरू हुआ कि कौन सी तारीख़ है और आपके पास फॉर्म आएंगे और आपने सबमिट करना है। उसी के साथ साथ कैनेडियंस ऑफ पाकिस्तानी ओरिजिन कम्युनिटी के अंदर एक गुफ्तगू का आगाज़ हुआ, और वो ये थी कि सेंसस में जो ज़बान से रिलेटेड सवालात हैं कि आपकी मादरी ज़बान क्या है, या बचपन में आपने कौन सी ज़बान सीखी, या यहाँ पर घर में आप कौन सी ज़बान बोलते हैं। और यहाँ पे हमारे दरमियान एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई कि कुछ लोगों ने कहा कि आप वहाँ पर उर्दू लिखें, अगर नहीं लिखेंगे तो आप पाकिस्तानी शुमार नहीं होंगे। कुछ ने कहा कि अपनी जो मादरी एक्चुअल ज़बान है वो लिखें। इस हवाले से हमने चाहा कि इसको जानना चाहते हैं कि हकीकी मानों में क्या इसी तरह का सेंसस है गवर्नमेंट ऑफ कनाडा का कि ज़बान के ज़रिए ही बाकी सारी पहचान होगी, और जो मनसूबा बंदी है, वसाइल की तकसीम है सेंसस और मर्दमशुमारी के हवाले से, तो उसमें हमें किस तरह से अपना रोल प्ले करना चाहिए। आया ज़बान का मामला उसी तरह से है जिस तरह से आपने और मैंने सुना। इस हवाले से बात करने के लिए और सेंसस के हवाले से और जनरली सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ख़ास तौर पे मर्दमशुमारी के हवाले से बात करने के लिए आज हमने दावत दी है जनाब मुर्तज़ा हैदर साहब को, जो प्रोफेसर हैं अर्बन इकोनॉमिक्स के टेड रॉजर्स स्कूल ऑफ मैनेजमेंट रायरसन यूनिवर्सिटी में। डॉक्टर साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं आज के शो में। बहुत शुक्रिया। मुर्तज़ा साहब, जैसे मैंने अपने इंट्रो में कहा कि सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात है, तो थोड़ा सा पहले तो ये बता दीजिए कि किस तरह से हमें ख़ास तौर पे जो कैनेडियंस ऑफ पाकिस्तानी ओरिजिन कम्युनिटी है उसको अपनी ये जो बाय लॉ जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको कैसे अदा करना चाहिए। और साथ साथ ये भी एड्रेस कर दें कि मई की जो 11 तारीख़ गुजर गई है तो क्या अभी भी किया जा सकता है, और उसके बाद फिर हम दूसरे टॉपिक पे चलेंगे जो ज़बान के हवाले से। जी देखिए, जो तमाम तर मनसूबा बंदी होती है रियासत के कामों के लिए कि कहाँ तरक्की किस कदर हो रही है, कहाँ तरक्की नापैद है, लोगों किस किस्म के लोग जो हैं वो मुआशी महाज में आगे निकल गए हैं, कहाँ नहीं निकल पाए, उस सब की मनसूबा बंदी के लिए, और ना सिर्फ ये कि सरकार की मनसूबा बंदी के लिए बल्कि तमाम जो बिजनेसेस हैं, जो कमर्शियल इदारे हैं, उनको ये जानने के लिए कि लोग कहाँ हैं, कहाँ नए फ्रेंचाइजेस खोले जाएं, उस सब के लिए ज़रूरी है कि उनके पास बर वक्त इंफॉर्मेशन हो, और ना सिर्फ बर वक्त हो बल्कि वो ऐसी हो कि जो कि रिलायबल भी हो और तमाम तर मुल्क के लिए दस्तयाब हो। तो इसलिए सेंसस बड़ा ज़रूरी है। तो हमारी जो जिम्मेदारी है, मुआशरती जिम्मेदारी, वो ये कि ना सिर्फ ये कि हम इस मर्दमशुमारी में हिस्सा लें, बल्कि इस मर्दमशुमारी में जब हिस्सा लें तो बिल्कुल तमाम सवालों के जवाब सच सच दें, उसमें कोई हेरा फेरी ना करें, उसमें कोई हैंकी पैंकी ना करें कि और कोई ऐसे मफरूज़े पर या किसी की ईमेल पर या कोई व्हाट्सएप ग्रुप के कहने पर किसी सवाल का जवाब झूठा ना दें। झूठ बोलने वाले को कभी ना इस दुनिया में ना आखिरत में भलाई होती है, लिहाजा सच सच जवाब दीजिए। तो पहली बात तो ये। दूसरा सवाल आपका क्या था? जी, एक तो ये था कि जो 11 तारीख गुजर गई है, कुछ लोगों को जब ये पैगाम बाद में पहुंचा तो वो तो समझे कि शायद ट्रेन निकल गई। जी, जो मर्दमशुमारी के लिए एक दिन मुकर्रर होता है, वो कहते हैं कि जी इस मर्दमशुमारी को आप 11 मई जो है वो हमने तय्युन किया था। उसके हवाले से ये कि जब भी आप इस सेंसस का या मर्दमशुमारी का फॉर्म भरें, चाहे पहले भर लिया हो या आप भर रहे हो, तो वो सवाल आपसे ये कि 11 मई को जो आपकी हैसियत थी, जहां रहते थे, जहां आपका घर था, तो आपने उसके जवाब देने हैं। ऐसा नहीं कि 11 मई गुजर गई तो अभी सेंसस जो है वो नहीं हुआ, या अब आप लेट हो गए, आपको जवाब देने की जरूरत नहीं। अगर आपने इग्नोर किया, आपको खत मिला होगा सरकार का, अगर इग्नोर किया तो अब भी वक्त है कि उसको कीजिए, और वो रुकेंगे नहीं,
وہ یاد دہانی کے خطوط آپ کو بھیجتے رہیں گے. نہ صرف یہ کہ جب وہ یاد دہانی کے خطوط پر بھی آپ اگر اس پر عمل نہیں کریں گے تو پھر وہ آپ کے گھر پر آ کر ناک کریں گے اور آپ سے کہیں گے کہ صاحب ہم انیومریٹر ہیں سرکار کے اور ہمیں یہ انفارمیشن آپ سے دو بدو جو ہے کلیکٹ کرنی ہے. تو اگر آپ کو واقعتاً مل گیا ہے انویٹیشن تو فوراً اس کو بھر کر بھیج دیجئے اور کوشش کیجئے کہ انٹرنیٹ سے کر لیجئے. اس سے یہ کہ نہ صرف انفارمیشن دینے میں آسانی ہوتی ہے بلکہ اس کو کمپائل کرنے میں بھی سہولت رہتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. مرسا صاحب میں چاہوں گا اس موقع پہ ناظرین کو ایک کلپ دکھائیں کینیڈین سینسس کے حوالے سے کہ کینیڈین سینسس ہے کیا, پہلی مرتبہ کب کیا گیا اور اس کے اغراض و مقاصد کیا ہیں. اس کے بعد واپس آ کے ہم زبان کے حوالے سے بات کرتے ہیں, سوالات جو اس فارم کے اندر ہیں اس حوالے سے کچھ بات کرتے ہیں. ناظرین آئیے پلیز یہ کلپ واچ کریں. The census provides a snapshot of our society that is representative of the time and place where it was taken. Let's take a look back in time. In 1871, following the passage of the British North America Act, the first official Canadian census was completed. The census gives a voice to those that would otherwise go unheard in our societies. It captures the realities that transcend time and helps understand how Canadian society is shaped. The 1871 census was the first census to capture the roots of the Canadian identity by introducing the origin question. This data helps Canadians learn about the history of their country and their heritage. Be part of history and complete the census. To learn how, visit census.gc.ca. جی ناظرین, جیسے آپ نے دیکھا مرتضیٰ صاحب نے یہ بتایا کہ مئی کی جو 11 تاریخ تھی وہ کینیڈا کی حکومت کی جانب سے سینسس کا مردم شماری کا ایک دن متعین تھا. یعنی وہ ڈیڈ لائن نہیں ہے کہ جس کے بعد اگر آپ نے میل میں وہ آپ نے دیکھا جو آپ کے پاس پیپر آیا جس میں کوڈ موجود ہے جس کو لے کے آپ آن لائن جا کے اپنی ساری انفارمیشن ڈال سکتے ہیں تو اسے آپ پھاڑ کے نہ پھینکیے, وہ ابھی بھی اسی طرح استعمال کیا جا سکتا ہے. وہ تاریخ ڈیڈ لائن نہیں ہے آپ کی ریمائنڈر کے لیے, وہ تاریخ صرف ایک مردم شماری کے لیے دن کا جو ہے وہ تعین ہے. مرتضیٰ صاحب بات جو آپ نے کلپ سے پہلے جو آپ نے کہی کہ مردم شماری کے جو سوالات ہیں اور خاص طور پہ فوکس کریں گے زبان کے حوالے سے, اس میں آپ نے کہا کہ جتنے بھی سوالات ہیں زبان یا جو بھی اور دوسرے اس میں آپ بالکل ٹھیک انفارمیشن لکھیں, کسی بھی چیز کو جھوٹ کے جو ہے وہ تحت نہ لکھیں. اور آپ نے یہ بھی کہا کہ اگر لوگوں کی ای میل یا واٹس ایپ یا باتوں کے ذریعے اگر آپ اس میں آگے کی زبان میں اردو لکھنا ہے تو دیکھیں وہ جو جن لوگوں نے اس حوالے سے بات کی ان کا شاید یا تو پورا علم نہیں ان کے پاس, یا انہوں نے بھی ایک نیک نیتی سے یہ بات کہی جتنا ان کو علم تھا کہ بھئی اگر اردو نہیں لکھیں گے تو آپ جو ہے وہ اگر پنجابی لکھتے ہیں تو انڈین پنجابی شمار ہو جائیں گے, تو پاکستانیوں کی تعداد حکومت کینیڈا کو نہیں پتہ چلے گی. تو پہلے تو ہمیں یہ بتائیں کہ کیا ایسا کوئی بیک اینڈ میکانزم ہے کہ زبان سے ہی ملک کا تعین ہوگا؟ نہیں, ایسا ہرگز نہیں ہے. دیکھیے سینسس جو ہے جو فارم ہے جس کو سینسس کوسچنیئر کہتے ہیں وہ دو اس کی فارمز ہوتی ہیں. ایک تو کوسچنیئر ہوتا ہے اس کو شارٹ فارم کہتے ہیں جو کہ تقریباً 75% آبادی کو جاتا ہے اور باقی 25% کو رینڈمائزڈ 25% کو لانگ فارم جاتا ہے. شارٹ فارم میں بڑے محدود سے سوال ہوتے ہیں جس میں زبان جو گھر میں بولی جاتی ہے اس کا بھی سوال پوچھا جاتا ہے. لانگ فارم میں وہ طوالت کے ساتھ سوال پوچھتے ہیں جس میں آپ کی اگر آپ امیگرینٹ ہیں تو کب آئے, کہاں سے آئے, کہاں پیدا ہوئے, اور ہر 10 برس کے بعد جس طرح کہ 2011 میں پوچھا گیا تھا 2021 میں یہ بھی پوچھا جائے گا کہ اگر آپ چاہیں تو اپنا مذہب بھی بتا سکتے ہیں. تو زبان کی بنیاد پر وہ آپ کی شہریت کا یا آپ کے اوریجن کا جو ہے وہ فیصلہ نہیں ہوگا. وہ سینسس بڑے تفصیل سے پوچھتا ہے کہ آپ کون ہیں, کہاں سے آئے, کب امیگریٹ ہوئے اور یہ ساری تفصیل دیتا ہے. تو ہوتا یہ کہ چونکہ دیکھیں جو پاکستانی امریکہ کینیڈا میں آباد ہیں جو غالباً میجورٹی جو ہے ان کی اکثریت میری عمر کی ہے, تو انہوں نے تو پاکستان میں مردم شماری ہوتے دیکھی نہیں یا شامل ہی نہیں ہوئے. اور مزید برآں یہ کہ وہ ان کو جو اداروں سے جو عدم اعتماد ہوتا ہے پاکستان میں کہ نہ اس پہ اعتماد کرنا نہ اس پہ اعتماد کرنا, فلاں بھی چور ہے فلاں بھی چور ہے, تو وہ جو کہ ایک کرونک ہمارے ہاں عدم اعتماد ہوتا ہے نا اداروں پر, وہ ہم ساتھ لے آتے ہیں. دوسرا پھر تجربہ بھی نہیں ہوتا مردم شماری کا اس طرح کے کاموں کا, تو ہم پھر اسی طریقے سے خائف ہوتے ہیں کہ جس طرح سندھ کی حکومت نے سرکار سے وفاق سے پاکستان میں کہا کہ بھئی ہم آپ کی سینسس کو نہیں مانتے. تو وہ چونکہ وہ ہمارا بیک گراؤنڈ وہ ہوتا ہے تو ہم ساتھ ہی وہ تمام سسپیشنز اپنے کاندھے پہ ڈال کے لے آتے ہیں اور پھر ہم اس کو یہاں اسی طریقے سے ٹریٹ کرتے ہیں. تو خدا رہا ایسا نہ کیجیے. آپ سینسس کے لانگ فارم کوسچنیئر کو پڑھیے, اس سے آپ کو صاف معلوم ہوگا کہ ریاست کو تمام تر معلومات کی جن کی بدولت وہ فیصلہ کریں گے کہ کتنے لوگ پاکستان سے آئے ہوئے ہیں, کتنے لوگ جو ہیں وہ
یہاں پر بھارت سے بنگلہ دیش سے آئے ہیں، ان کو اس بات کے تعین کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. لہٰذا آپ صدق دل سے صحیح معلومات اپنے سینسس میں مردم شماری میں ریکارڈ کروائیے. تو اب اگر یہ سوال دیکھا جائے کہ جو شارٹ فارم کا آپ ذکر کر رہے ہیں اس میں اگر یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ آپ اپنے گھر میں عام طور پہ کون سی زبان بولتے ہیں، تو اگر کوئی شخص اپنے گھر میں سندھی بولتا ہے یا پنجابی بولتا ہے یا گھر میں اردو ہی بولتا ہے یا بعض اوقات میمن فیملی سے بھی میمن زبان بولتا ہے یا اور بھی دیگر علاقائی زبانیں ہیں، تو ان کو وہی زبان لکھنی چاہیے؟ بالکل ضروری ہے کہ آپ اگر گھر میں یہاں کینیڈا میں پنجابی بولتے ہیں تو آپ اپنے اس میں پنجابی بولیے. یہ کیوں لکھنا کہ ہم اردو ہی لکھیں اور پھر نہ صرف یہ کہ یہ تو غلط بیانی ہوگی، دوسری اس سے آپ کو فائدہ کوئی نہیں ہوگا، کیونکہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کے نمبر جو ہے تعداد جو ہے مردم شماری میں پاکستانیوں کی بڑھ جائے گی. تو یہ تمام تر جو یہ غلط فہمیاں پھیلائی جا رہی ہیں یہ صریحاً کم علمی اور لا علمی یا جہالت کی بنیاد پر ہے. تو ایسا نہ کیجیے اور اپنے تشخص کو اس طریقے سے اپنے پاکستانیوں کی جو حیثیت ہے یہاں پر اس کو اس طرح خراب نہ کیجیے، کیونکہ لوگ برا سمجھتے ہیں جھوٹ بولنا یہاں پر. تو ممکنہ طور پہ تو ایسا بالکل پاسبل ہے کہ اگر کوئی شخص جس کا تعلق اندرون سندھ سے ہے یا پنجاب سے ہے یا پشاور سے ہے، جنہوں نے بچپن میں ان کی اپنی مادری زبان پشتو تھی یا سندھی تھی یا پنجابی تھی اور گھر میں بھی وہ یہ زبان بولتے ہیں، تو ان کا تو اردو کہیں لکھت پڑھت میں بنتا ہی نہیں ہے سینسس کے اندر. جی ہاں، بالکل نہیں بنتا. اور یہی مجھے کمال کی بات ہے، جب پاکستان میں ہے تو بڑی کوشش کرتے ہیں کہ آپ سندھی لکھوائے گا، پنجابی، لیکن یہاں آئیں گے تو آپ جو ہے وہ اردو کی کوشش کرتے ہیں. ایسا نہ کیجیے، کیونکہ اس سے پھر مشکل ہوتی ہے سرکار کو اپنی دوسری پلاننگ میں وہ جو کلچر کے حساب سے، ثقافت کے حساب سے، زبان اور اس کے حساب سے جو ان کے پروگرامنگ ہوتی ہے اس میں فرق آئے گا. اور فرق ویسے بھی نہیں آئے گا کیونکہ ان کو پتہ چل جائے گا کہ کون کیا کرنا چاہ رہا ہے. ایسا نہیں ہے کہ سینسس کے چونکہ یہ اسٹیٹسٹکس شماریات کی فیلڈ ہے، اس میں جھوٹ بڑی آسانی سے پکڑا جاتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم نے کچھ بتا دیا تو لوگ مان بھی لیں گے. لہٰذا ضروری ہے کہ جو زبان آپ گھر میں بولتے ہیں، اگر آپ کینیڈا میں اپنے بال بچوں کے ساتھ پنجابی بولتے ہیں یا بیگم کے ساتھ یا شوہر کے ساتھ تو پنجابی لکھیے، سندھی بولتے ہیں تو سندھی لکھیے، بلوچی یا پشتو بولتے ہیں تو پشتو لکھیے. اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. یہ وہ ثقافتیں ہیں، یہ ہماری شناخت کا حصہ ہے، یہ ہمارے خوابوں کا حصہ ہیں. دیکھیے ہر شخص اپنی مادری زبان میں خواب دیکھتا ہے، تو کیوں نہ آپ وہی بات جو آپ اپنے خوابوں میں دیکھتے ہیں اس کا اندراج آپ شماریات میں مردم شماری پہ بھی کرا دیجیے. ٹھیک، تو شاید میں سوال آپ سے دوبارہ پوچھ رہا ہوں کہ اگر ہم خاص طور پہ دیگر زبانوں کو چھوڑ کے پنجابی کی بات کریں تو اگر پاکستانی جو ہے وہ پنجابی بولنے والا بھی ہے اور وہ لکھتا ہے پنجابی میری مادری زبان ہے، گھر میں پنجابی بولتا ہوں، تو کیا ہمارا کوئی جو ہے وہ اسٹیٹسٹکس کے اندر کوئی کانفلکٹ بنتا ہے کہ ہم انڈیا کے پنجاب میں شمار ہو جائیں گے ورسز پاکستانی پنجابی؟ ہرگز نہیں. لانگ فارم سینسس سے جو انفارمیشن ملتی ہے اس کو سنتھسائز کیا جاتا ہے اور مرج کیا جاتا ہے شارٹ فارم سینسس سے، اور اسی کے ذریعے پتہ چلایا جاتا ہے کہ یہ پنجابی بولنے والے ان میں سے کتنے جو ہیں وہ پاکستان سے آئے ہیں، کتنے جو ہیں جو ان کی پیدائش پاکستان میں ہوئی، کتنے وہ ہیں کہ جو پنجابی بولتے ہیں اور ان کا مذہب مسلمان ہے، اسلام ہے. یہ تمام تر بآسانی سینسس سے پتہ چلتا ہے، جس طرح کہ 2011 میں پتہ چلا. تو ایسا نہیں ہے کہ یہ چیزیں کوئی نہیں ہیں. یہ ہمیشہ یہ اس طرح کی غلط فہمیاں جو ہیں وہ مردم شماری سے کوئی 2 مہینے پہلے شروع ہوتی ہیں، اور پھر ہم دیکھیے مسئلہ یہ آپ یہ دیکھیے کہ ہم نے بہت ساری اس میں جو ہے مسائل پیدا کیے ہیں. خوش قسمتی ہے ہماری کہ کم از کم کچھ زبانیں پاکستان میں لکھی جاتی ہیں. مثلا سندھی لکھی جاتی ہے، سندھی میں اخبار بھی چھپتے ہیں، سندھی میں FIR بھی درج ہوتی ہے. اسی طرح پشتو لکھی جاتی ہے، پشتو کے اخبار بھی چھپتے ہیں، پشتو میں باقاعدہ سرکاری طور پہ بھی کچھ نہ کچھ بات ہوتی ہے. پنجابی کا مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ اتنے لوگ بولتے ہیں، میجورٹی جو پاکستان کی اکثریت ہے وہ پنجابی بولتی ہے، لیکن دیکھیں ظلم اتنا ہے کہ نہ اخبار ہیں، نہ ہمارے ہاں ثقافتی طور پہ ہمارے ہاں ٹی وی ڈراموں میں بھی جو پنجابی کردار ہیں وہ اردو بول رہے ہوتے ہیں، جن کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے. اور اس طرح کا ہم اپنے ایک مذاق خیز ہم نے صورتحال بنا لی ہے کہ نہ ہم پنجابی اپنے اداروں میں اپنی ثقافت میں آگے آنے دیتے ہیں، نہ ہی ہم اس کو لکھنے میں ہمارے ہاں پنجابی کا کوئی رواج ہے. لیکن یہاں کینیڈا کے سینسس میں ہم آ کر بضد ہیں کہ ہم اس کو پنجابی بولیں. تو یہاں کینیڈا کے سینسس میں ہم بضد ہیں کہ وہ یہاں پر آ کر بھی ہم اس کی نفی کریں. تو ضروری نہیں ہے. آپ یقیناً آپ اپنی ثقافت کے ساتھ انصاف کریں گے کہ اگر جو بھی زبان سندھی، بلوچی، براہوی
سرائکی پنجابی جو بھی خوبصورت زبان پاکستان کی اس سے آپ بولتے ہیں وہ گھر پر اسی کا اندراج مردم شماری میں بھی کرائیے. بالکل ٹھیک ہے مرتضیٰ صاحب، میں یہاں پہ ایک بریک لوں گا اور بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو بات کریں گے جو ہے وہ کینیڈا میں جو پاکستانی ہائی کمیشن ہے اس نے بھی اس حوالے سے ایک لیٹر لکھا جو ہے وہ کینیڈین فارن منسٹری کو، وہ اس کا متن کیا تھا اور وہ کس دباؤ میں یا کس سوچ سے وہ لیٹر لکھا گیا اور اس کا ہمیں کیا اچھا برا امپیکٹ ہوگا. ناظرین بریک کے بعد بھی ہمارے ساتھ رہیے گا، یہاں پہ ہم لیں گے کوئک بریک. ہمارا رویہ اور طرز عمل دونوں جنم لیتے ہیں ہمارے احساسات اور جذبات سے، جو وجود پاتے ہیں ہماری سوچ اور نقطۂ نظر سے. مثبت سوچ رکھنا اور ہر معاملے میں نقطہ فہم ہونا بنتا ہے باعث انسانوں اور معاشروں کے درمیان اچھے باہمی تعلقات کا اور عدم برداشت کا. تو آئیں شامل ہو جائیں مثبت سوچ کے اس سفر میں. دیکھیے پروگرام نقطۂ نظر اویس اقبال کے ساتھ صرف جیو ٹی وی پر. کینیڈا سرمایہ کاری کے لیے جنت. ٹورنٹو کی گنجان آبادی کے باعث اب آباد کاری دوسرے شہروں میں اوٹوا، برامپٹن، مسیساگا، کنگسٹن اور دیگر شہر اب سرمایہ کاری اور آباد کاری کے لیے آئیڈیل. آپ کمرشل، ریزیڈینشل یا انڈسٹریل پراپرٹی خریدنے یا بیچنے کا ارادہ رکھتے ہوں تو ٹیم آف سید کو ایک دفعہ کال لازمی کیجیے. ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ کے سرمایہ کا صحیح استعمال کہاں ہے. لندن، ساؤتھ ایشیا، فار ایسٹ، مڈل ایسٹ، یورپ اور نارتھ امریکہ کی ریئل اسٹیٹ مارکیٹ کا 25 سالہ تجربہ رکھنے والی سید ٹیم کو کال کیجیے 613-276-0398. سید ٹیم، کوسٹ ٹو کوسٹ ریئل اسٹیٹ ود رائل اسٹار ریئلٹی. ناظرین ویلکم بیک، بہت شکریہ بریک کے بعد بھی آپ ہمارے ساتھ رہے. آج ہم بات کر رہے ہیں سیوک رسپانسبلٹیز کے حوالے سے. خاص طور پہ ہمارا ٹاپک ہے مردم شماری، یعنی کینیڈا میں سینسس 2021 ہر 5 سال پہ کیا جاتا ہے. مئی کی 11 تاریخ طے ہوئی اور 11 تاریخ گزر چکی، لیکن وہ ڈیڈ لائن نہیں ہوتی. آپ کے پاس ابھی بھی سینسس کے فارمز گھر آئے ہوں گے تو آپ اس ایکسیس کوڈ کو لے کر آن لائن جائیں اور اپنی انفارمیشن جو ہے وہ جس طرح سے آپ نے ڈاکٹر مرتضیٰ صاحب کو سنا، جو بھی چیز جس طرح درست ہے اسی طرح سے آپ جو ہے وہ اس پہ فل کیجئے اور سبمٹ کیجئے. اور یہ آپ کی میری جو ہے وہ قانونی ذمہ داری ہے کہ ہم حکومت کے جو سینسس کا جو پروسیس ہے اس کا حصہ بنے اور صحیح انفارمیشن جو ہے وہ وہاں تک پہنچائے. اور ہم آج بھی اس حوالے سے بھی بات کر رہے ہیں زبان کا. آپ نے جن لوگوں نے لیٹ جوائن کیا ہے وہ ظاہر ہے آپ بعد میں بھی سن لیں گے. اس حوالے سے بات کی کہ اگر آپ گھر میں اردو بولتے ہیں تو سینسس فارم پہ آپ اردو لکھیں گے کہ گھر میں آپ کی بولی جانے والی زبان یہ ہے. کون سی زبان آپ نے بچپن میں اپنے والدین سے سیکھی، اپنے گھر میں سیکھی؟ اگر آپ نے اردو سیکھی تو آپ اردو لکھیں گے. اگر آپ نے سندھی، پنجابی، بلوچی، پٹھانی، دیگر اور جو زبانیں ہیں، جو بھی آپ کی حقیقت ہے وہ وہاں پہ آپ لکھیں گے. اور ڈاکٹر مرتضیٰ صاحب نے بھی اس بات کا جو ہے وہ کلیئرٹی بھی دی، چونکہ یہ ان کا سبجیکٹ ہے، پروفیسر ہیں اسی حوالے سے، کہ جو ہے وہ زبان کا مینشن کرنا گورنمنٹ آف کینیڈا کے لیے آپ کس ملک سے ہیں یہ ویریبل نہیں ہے. دیر آر ادر ویریبلس فرام وچ کہ جس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے یا انفارمیشن گیدر کی جاتی ہے کہ آپ کا تعلق کس ملک سے ہے. مرتضیٰ صاحب یہ بھی بتائیے، جب یہ گفتگو شروع ہوئی 2-3 مہینے میں، آپ نے کہا سینسس سے پہلے یہ گفتگو نکل آتی ہے اور میں سمجھتا ہوں مختلف لوگوں نے اس کے اوپر بات کی، میڈیا نے بھی کی، عام عوام نے بھی کی، اور سب نے اچھی دانست میں ہی کی ہوگی، اچھی انٹینشنز کے ساتھ ہی کی تھی کہ اس کا جو ہے وہ اچھا آؤٹ کم نکلے. لیکن ظاہر ہے ہمیں کنسلٹ کرنا چاہیے کہ حقائق کیا ہیں. تو یہ بتائیے اس حوالے سے جو کونسلیٹ نے یا ہائی کمیشن نے جو لیٹر لکھا اس کا کیا بیک گراؤنڈ تھا؟ جی اسی دوران مجھے ایک کاپی ملی ہمارے اوٹوا میں. پاکستانی ہائی کمیشن نے کینیڈا کے فارن افیئرس کو خط لکھا اور انہوں نے کچھ گزارشات اس میں کہیں. ان کا جی پہلی بات تو یہ کہ اردو ہماری قومی زبان ہے پاکستانیوں کی، لہٰذا سینسس میں اس کا اندراج ہونا چاہیے. دوسری بات انہوں نے یہ کہی کہ پنجابی چونکہ زبان جو ہے اس میں ان کا کہ آپ پنجابی کا اندراج نہ کریں بلکہ اس میں گرمکھی اور شاہ مکھی کا اندراج کریں. تو اور یہ انہوں نے خط بھیج دیا منسٹری آف ہمارے جو فارن افیئرس ہے. تو اس میں کافی قباحتیں ہیں. پہلی قباحت تو یہ کہ فارن افیئرس کا کوئی تعلق نہیں سینسس سے، یہ منسٹری آف انڈسٹریز اور انوویشن کے تحت آتا ہے. دوسرا یہ کہ اسٹیٹسٹکس کینیڈا ایٹ آرمز لینتھ انڈیپینڈنٹ آرگنائزیشن ہے
اور وہ سینسس سے پہلے، یعنی جب سینسس ہو رہا ہے اس سے پہلے مشاورت کے لیے کئی برس، یعنی ہر سینسس سے پہلے سال 2 برس مشاورت ہوتی ہے جس میں لوگوں سے، دوسرے محکموں سے، سب سے مشورہ لیا جاتا ہے. تو اس وقت ہم کچھ بولے نہیں، اب ہم نے یہ خط لکھ دیا. تیسری بات یہ کہ اس کی جو گزارشات ہیں اس خط کی، وہ اس میں تھوڑا سا مسئلہ ہے. پہلا بڑا مسئلہ تو یہ کہ اردو ہمیشہ سے، جب آپ کہیں گے کہ میں گھر میں اردو بولتا ہوں تو وہ اس کا اندراج اردو ہی ہوگا. ایسا نہیں ہے کہ ریاست جو ہے یا سینسس جو ہے وہ اردو کا اندراج نہیں کرتا. تو میں سن 96 سے کینیڈا کے سینسس کو اینالائز کر رہا ہوں. 96 اور پھر 2001، پھر 2006، 2011، 16 اور پھر 21، اور ہر ایک میں یہ اردو زبان، پنجابی زبان، تمام زبانیں، ایک بہت طویل 150-200 زبانوں کی لسٹ ہوتی ہے کہ جب بھی ہم معلوم کرنا چاہیں کہ کتنے لوگ اس ملک میں کون سی زبان بولتے ہیں تو وہ کسی بھی سینسس کے ڈیٹے کو لے کر ہم نکال لیتے ہیں. 2 منٹ بھی نہیں لگتے اس کام میں. تو ایسا نہیں ہے کہ اردو کا اندراج نہیں. دوسری بات یہ کہ یہ جو ہم نے اختراع نکالی گرمکھی اور شاہ مکھی کی، یہ تو پاکستانیوں کو ہی نہیں پتا کہ اس میں فرق کیا ہے. تو پھر ہم ریاست سے کیوں مطالبہ کریں کہ ایسا کرو؟ اور جب آپ گھر میں زبان بولتے ہیں تو وہ بولتے ہیں، لکھتے تو ہیں نہیں. جیسا میں نے آپ سے پہلے عرض کیا کہ ہمارے جو سکھ بھائی ہیں ان کے ہاں پنجابی لکھی جاتی ہے اور اس کا رسم الخط موجود ہے. ہمارے ہاں تو پنجابی لکھی نہیں جاتی، لوگ ایک دوسرے کو خط بھی نہیں لکھتے، نہ ہی کوئی اخبار اب رہا. پہلے ہمارے دوستوں نے اخبار نکالا تھا سجن، جو بڑا ہمیں بہت خوشی ہوئی، ہم اس میں شامل بھی ہوئے کہ پنجابی کا ایک اخبار نکلا، تو وہ اخبار بھی نہیں رہا. تو یہ اس طرح کے رسم الخط پر بحث کرنا جس کا کوئی تعلق ہی نہیں سینسس سے، سینسس یہ تھوڑی پوچھتا ہے آپ سے کہ آپ لکھتے کیسے ہیں. تو یہ تمام تر کوشش جو تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ چاہ رہے تھے کہ کسی طریقے سے اس میں ہم اپنے اختراع نکالیں کہ ہم جو ہے وہ پنجابی اگر لکھ رہے ہیں تو ہم پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں. تو وہ اس میں رسم الخط کی ضرورت تھوڑی، وہ تو آپ کے اوریجن سے ہی پوچھ لیتے ہیں کہ آپ کہاں پیدا ہوئے تو ثابت ہو جائے. جو بڑی قباحت ہے نا اس سارے مسئلے میں، وہ بڑی قباحت یہ ہے کہ مجھے یہ لگتا ہے، یہ میرا گمان ہے کہ کچھ عرصہ پہلے جو ہماری ریاست نے سول اسٹیبلشمنٹ کی، اسپیشلی فورن سروس کی سرزنش کی، اس کے یہ نتائج ہیں. دیکھیے ہمارے ہاں اب یہ رواج ہو گیا ہے کہ جس سول سروس، جس بھی ادارے کے ہاتھ میں بندوق نہیں ہے ہم اس کی عزت نہیں کر پاتے. یہ ہمارا ایک قومی شعار بن گیا ہے. تو یہاں بھی یہ لگتا ہے کہ ان کو کہا کہ جناب آپ سارے امبیسڈرز کو کہ تم لوگ پتہ نہیں کیا کر رہے ہو اور تم نے کیا مذاق بنایا ہوا ہے. تو وہ ایک پورے سول جو ہماری فورن سروس ہے اس میں ایک کھلبلی سی مچ گئی کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے. ہمیں یعنی اس طریقے سے سرزنش پھیلی نہیں ہوئی، اور یہ کوئی عام لوگ نہیں ہیں آپ کی سول سروس میں، بہت قابل لوگ ہیں. ریاست پاکستان فورن سروس میں لوگوں کو پڑھا لکھا کے بھیجتی ہے، اور امریکہ، کینیڈا، برطانیہ سے پڑھا لکھا کے بھیجتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ مجھ جیسے جاہلوں کو جو ہے وہ اس اہم عہدے پہ بٹھا دیں گے. تو ان کو جب آپ نے ڈرا دھمکا دیا، ان سے کہا کہ جو لوگ کہہ رہے ہیں وہ کرو، تو جب 10 لوگوں نے ان کو جا کے کہا کہ جی لکھیں آپ خط سرکار کینیڈا کو، تو انہوں نے کہا کہ بھئی اگر نہیں لکھیں گے تو یہ ہماری شکایت کر دیں گے جا کے. تو انہوں نے جناب اسی وقت خط لکھ دیا. تو یہ اس طرح کے دھمکانے سے آپ کی جو فورن سروس ہے یا سول سروس ہے وہ پھر اپنی نوکری کو تو نہیں چڑھائیں گے کہ بھئی یہ کام غلط ہے، اگر ہم نہیں کریں گے تو نوکری سے جائیں گے. تو وہ تو پھر خط لکھ دیں گے. تو خدا را اپنے اداروں کا، اپنی سول سروس کا، اپنی فورن سروس کا تھوڑا سا رسپیکٹ کیجئے. ان کو وہ ان کا درجہ دیجئے جس کے وہ حقدار ہیں. وہ آپ کے دوست ہیں. یہاں دیکھ لیجئے کتنے اچھے اچھے لوگ آئے. مجھے تو پچھلے 25-27 سال سے جن سے بھی رابطہ ہوا ہے کونسلیٹ میں یا آٹوا میں، بہترین لوگ، نہایت ہی عمدہ لوگ. ہمارے دوست، میرے کولیگ تھے جنگ نیوز اخبار کے ڈاکٹر عمران، وہ آج کل بارسلونا میں ہوتے ہیں. آج کل ہمارے حمید صاحب یہاں کونسلیٹ میں ہیں. بہت ہی شریف النفس اچھے لوگ ہیں. تو خدا را ان کو آپ مضبوط کیجیے، بجائے اس کے کہ وہاں سے اسلام آباد سے ان کو لوگوں کو ڈرائیں دھمکائیں. اور تو اس طرح آپ نے دیکھا کہ یعنی وہ تو انہوں نے لکھ دیا کہ جب لوگوں نے کہا کہ جناب خط لکھیے، تو اور اس خط کی تمام تر جو میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں تمام تر جو گزارشات ہیں وہ تقریباً مفروضے کی بنیاد پر، اور ان کا کوئی فرق نہیں پڑے گا اس سارے سینسس کے معاملے پہ. بلکہ مزید یہ لگے گا کہ شاید ہمارے جو فورن سروس ہے ان کو علم ہی نہیں کہ کینیڈا میں سینسس کیسے ہوتا ہے، جبکہ ان کو یقیناً علم ہے کہ سینسس کیسے ہوتا ہے. یہ افسوس کی بات ہے. لیکن اگر قومی زبان کا سوال ڈال بھی دیا جائے تو اس سے کینیڈا کو کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ نہیں، سوال ہے وہاں موجود ہے. وہ آپ سے یہ تھوڑی پوچھتے ہیں
کہ جناب کیا آپ اردو بولتے ہیں، وہ تو آپ سے یہ پوچھتے ہیں کہ آپ گھر میں کون سی زبان بولتے ہیں. ہاں، اب آپ کی ذمہ داری آپ جو بھی بولے. وہاں کوئی کھانا نہیں بنا ہوا پنجابی، اردو، انگلش، فرینچ کا، وہاں تو صرف یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ کی مادری زبان کیا ہے. اب یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنی مادری زبان لکھیں. وہاں کوئی ایسا نہیں ہے کہ چیک باکس آپ نے نہیں لگانا، یا آپ کہیں سرکار کینیڈا کی سرکار سے کہ صاحب وہ اردو والا کھانا تو آپ نے بنایا ہی نہیں. تو ایسی کوئی بات نہ ہے تو ہم نے بلا وجہ ہم نے وہ خط لکھ مارا. بس وہ ہوا یہی کہ اگر لوگوں کے ذہن میں یہ بات تھی، چاہے کہیں سے بھی آئی، کیسے بھی آئی، کہ اگر آپ نے اپنی مادری زبان کو قومی زبان کہہ کے نہیں لکھا تو حکومت کینیڈا کے سامنے پاکستانیوں کی تعداد کم ہو جائے گی، یا ہم انڈیا کے پنجاب کے ساتھ مل جائیں گے. یہ وہ ساری چیزیں تھیں جو میرا خیال ہے کانٹیکس میں تھیں. تو میں ظاہر ہے کسی کو قصوروار کیا کہیں، لیکن ظاہر ہے جب آپ پبلک فورم کے اوپر ہیں تو ان چیزوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے، ورنہ مس انفارمیشن جو ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ پھیلتی ہے. تو دوسرا اس کے علاوہ جناب مرتضیٰ صاحب، یہ تو ہوگی بات، آپ نے کونسلیٹ کا بھی بتا دیا، ہائی کمیشن کا بھی ہو گیا. اب ہم چاہتے ہیں کہ ظاہر ہے ابھی بھی موقع ہے، جن لوگوں نے نہیں کیا ہے، آپ کیا ان کو مشورہ دیں گے؟ اگر ان کو لیٹرز نہیں ملے ہیں، میل میں نہیں آئے، تو کیا کریں، کیسے کریں، اور کس طرح سے اپنی یہ سیوک رسپانسبلٹی جو بائی لا بھی ہے اس کو ادا کرنے کے لیے کوشش ضرور کریں؟ جی دیکھیے، پہلی بات تو یہ کہ اپنی میل چیک کیجئے. آپ کو یقیناً وہاں سے وہ لیٹر آئے گا جس میں ایک کوڈ ہوگا، جس کوڈ کو آپ انٹرنیٹ پہ ڈال کر اپنا فارم بھر سکتے ہیں. یعنی 75% چانس یہ ہے کہ آپ کو شارٹ فارم ملے گا. شارٹ فارم کا مطلب یہ ہے کہ آپ 10-15 منٹ میں اپنا فارم بھر کر اپنی یہ ذمہ داری سے عہدہ بھرا ہو سکتے ہیں. اگر آپ کو لانگ فارم ملا تو اس میں تقریباً گھنٹہ ڈیڑھ لگ جاتا ہے اس کو بھرنے میں. اور اس لانگ فارم کے بھرنے میں آپ کو یہ بھی پتہ چلے گا کہ یہ سوالات، پیدائش کہاں ہوئی، زبان کون سی بولتے ہیں، کینیڈا کب تشریف لائے، یہ سب سوالات اس لانگ فارم میں ہوتے ہیں. اگر آپ کو وہ آپ کی میل میں پڑھا ہوا ہے تو اس کو کھول کر دیجئے. اگر آپ کی میل میں نہیں ہے تو چیک کیجئے، وہ آپ کو ریمائنڈر ضرور آئے گا. اور اگر ریمائنڈر بھی نہیں آیا تو انٹرنیٹ پر جا کر اسٹیٹسٹکس کینیڈا کی سینسس ویب سائٹ پہ دیکھیے کہ وہاں پر ایک لنک ہوگا جس کے ذریعے یقیناً آپ ان کو اطلاع کر سکتے ہیں کہ ابھی تک آپ کو فارم نہیں ملا. اور اگر یہ بھی نہیں ہوگا تو ہر وہ ایڈریس جو کہ سرکار کے رجسٹرار میں موجود ہے، اگر اس ایڈریس سے جواب نہیں آتا تو پھر جون میں، اس ماہ میں، انیومریٹرز جو ہیں وہ بھیجے جائیں گے جو آپ کے گھر پر ناک کریں گے. اور وہ جو ہے کووڈ-19 کی وجہ سے اندر تو نہیں آئیں گے، سیف ڈسٹینس رکھتے ہوئے وہ آپ سے پھر انفارمیشن کلیکٹ کر لیں گے. لہٰذا بہتر یہ کہ آپ کر دیجئے، سرکار کا پیسے بچائیے. جو آپ کے پیسے ہیں وہ انیومریٹر کے آنے سے پیسے بہت لگتے ہیں، وہ سینسس بیکمز اے ویری کاسٹلی ایکسرسائز. لیکن اگر آپ انٹرنیٹ پر خود ہی کر دیجئیں گے اس سیکیور ویب سائٹ پر جا کر، تو ایک تو یہ کہ یہ کاسٹ افیکٹو ہے. دوسرا یہ کہ یہ جو سینسس کا ڈیٹا کلیکٹ ہوتا ہے اس کی بڑی سنتھسس ہوتی ہے، کلیننگ ہوتی ہے، پروسیسنگ ہوتی ہے. تو انٹرنیٹ سے دی ہوئی انفارمیشن آسانی سے سرکار پروسیس کر لیتی ہے، کیونکہ اس میں کافی مراحل آٹومیٹکلی ہو جاتی ہے. تو اس کا فائدہ یہ کہ یہ انفارمیشن پھر ہمیں جلدی مل جاتی ہے، ورنہ یہ انفارمیشن بس اوقات 3 سال تک ریلیز نہیں ہوتی. کچھ چیزیں جو ہیں ان کو ریلیز ہونے میں 1.5, 2, 3 برس لگ جاتے ہیں. بالکل ٹھیک. بہت بہت شکریہ جناب ڈاکٹر مرتضیٰ حیدر صاحب. آج آپ نے اس حوالے سے کافی تفصیل سے بات کی، اور ایکیڈیمک اسپیکٹ سے اور ایویڈنس کے ساتھ آپ نے جو سینسس کا جو پرپس ہے، اور آپ اتنے عرصے سے اس کو فالو کر رہے ہیں اور یہ آپ کا سبجیکٹ بھی ہے، تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں ناظرین کو بڑی ہیلپ ہوئی ہوگی سینسس کو انڈرسٹینڈ کرنے میں. اور جو زبان کا جو ایشو جو ہمارے لوگوں نے سنا اور دیکھا، اس حوالے سے بھی ان کو کافی ہیلپ ہوئی ہوگی. اور پیغام یہی ہے ناظرین کہ جو ہے وہ ابھی بھی آپ کے پاس وقت ہے، اس جو ہے وہ فریضے کو ادا کیجئے. اور میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جناب ڈاکٹر مرتضیٰ حیدر صاحب کا. بہت شکریہ، نوازش. تھینک یو. ناظرین، آج آپ نے دیکھا ہمارا پرپز یہی تھا کہ اس حوالے سے آپ کو جو کریکٹ انفارمیشن ہے وہ پہنچائیں، بر وقت پہنچائیں، آپ کی زبان میں پہنچائیں. جو ہمارے کینیڈا میں سننے والے ناظرین ہیں، ہر 5 سال پہ مردم شماری ہوتی ہے. یہ میرا اور آپ کا موقع ہے، فریضہ بھی ہے کہ لیڈ بائی ایگزامپل کریں، اپنے سینسس کو جمع کرائیں. اگر آپ کے گھر فارم نہیں آیا تو آپ گوگل کیجئے سینسس 2021، آپ کو فون نمبر بھی ملے گا، آپ کال کر کے بھی اپنا فارم منگوا سکتے ہیں. اس کو بھریے اور اپنے دوستوں تک بھی پیغام پہنچائیے کہ وہ اس کا حصہ ضرور بنے. یہ بائی لا ہماری رسپانسبلٹی ہے. کل وسائل کی تقسیم، منصوبہ بندی حکومت کی طرف سے جو ہے وہ کمیونٹیز کے حوالے سے، کلچر کے حوالے سے، دیگر اور اسپیکٹ سے ہمیں اس کا فائدہ پہنچے گا. ناظرین، مجھے اجازت دیجیے. اپنے ہوسٹ اویس اقبال کو اپنا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم.
कनाडा, सरमाया कारी के लिए जन्नत। टोरंटो की गुंजान आबादी के बायस अब आबादकारी दूसरे शहरों में। ओटावा, ब्रैम्पटन, मिसिसागा, किंगस्टन और दीगर शहर अब सरमायाकारी और आबादकारी के लिए आइडियल। आप कमर्शियल, रेजिडेंशियल या इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने का इरादा रखते हो तो टीम ऑफ सैयद को एक दफा कॉल लाजमी कीजिए। हम आपको बताएंगे कि आपके सरमाए का सही इस्तेमाल कहाँ है। लंदन, साउथ एशिया, फॉर ईस्ट, मिडिल ईस्ट, यूरोप और नॉर्थ अमेरिका की रियल एस्टेट मार्केट का 25 साल तजुर्बा रखने वाली सैयद टीम को कॉल कीजिए 613-276-0398। Sayyid's team, coast to coast real estate with Royal Star Realty.